अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीजादा। 5 सितंबर 2023, 5 सितंबर 2023 का दिन पाकिस्तान की सियासत में इख्तिताम पजीर हुआ। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन जहां ये डेवलपमेंट्स देखने में बहुत अहम लगती हैं, मुझे ये डेवलपमेंट्स खासी कंफ्यूजिंग लगती हैं। आई डू नॉट नो इन्हें बाकी सब किस तरह से देख रहे हैं, लेकिन मुझे इनके अंदर कम से कम एक डबल इंटरप्रिटेशन जो है नजर आती है। एक एक करके मैं इन डेवलपमेंट्स का आपके सामने जिक्र करता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए कि आज के इस दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब परवेज इलाही साहब को एक बार फिर उन्होंने जमानत पे रिहाई दी। जस्टिस जहांगीरी ने इसके हवाले से एक वर्डिक्ट लिखा। उन्होंने कहा अगर किसी और केस में वो दरकार नहीं है तो उन्हें उनकी रिहाई होनी चाहिए, बिकॉज इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो उनको गिरफ्तार किया इन व्यू डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर्स, ये गिरफ्तारी बिल्कुल गलत थी। ताहम डिप्टी कमिश्नर जो है उनके खिलाफ किसी किस्म का मेरा ख्याल है कोई उन्होंने किसी किस्म के कोई रिमार्क्स या किसी किस्म की कोई चीज नहीं दी। बिकॉज अगर आप, और ये और बात है कि एक सेपरेट केस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कर रही है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता था कि यहाँ पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर जानदार फैसला लिखती, जस्टिस जहांगीरी लिखते, तो फिर इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर का ये जो इकदाम था विच इज क्लियरली इन वायोलेशन ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर्स, इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए था। और कभी भी पाकिस्तान की तारीख में आप देखें कि ये जो टूल्स हैं, ये जो आलाकार होते हैं सिस्टम के, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स हैं, डीपीओज हैं, एसपीज हैं, डेप्यूटी कमिश्नर्स होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, इनको कभी भी सजा नहीं मिली। मुझे गैर कानूनी, मुझे याद नहीं पड़ता, मेरे जहन में नहीं है, अगर आपके जहन में कोई है, मेरे जहन में तो कोई एक आधा इंस्टेंस भी नहीं है कि किसी असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, एसपी, डीआईजी, आईजीपी जो है उसकी नौकरी खत्म हुई हो, उसको वाकई करार, वाकई सजा मिली हो जब वो इलीगल काम करते हैं। क्योंकि वो इलीगल काम किसी और ताकत के बिहाफ पे करते हैं, वो उनके अपेंडेजेस और टूल्स होते हैं। वो तो ताकत होती है, वो खुद से गंदा काम नहीं करती, वो इनके जरिए गंदा काम करती है। ये गंदे होते भी हैं, लेकिन इनको उसके बाद प्रोटेक्ट किया जाता है सिस्टम के टूल्स में। तो यहां भी ऐसा नहीं है, लेकिन यही खाली कोई मतलब इसमें परेशानी की बात नहीं है। ज्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे ही परवेज इलाही साहब अदालत से अपना परवाना और ऑर्डर और रिहाई का लेकर निकलते हैं, वो अपने वकील की गाड़ी में बैठते हैं, सादा में लोग आते हैं और उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर पता चल जाता है कि एक जो सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ एक नई एफआईआर काटी। अब अंदाजा लगाएं, मतलब इस पे क्या कहूं मैं। बहरहाल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक नई एफआईआर दहशतगर्दी के हवाले से उनके खिलाफ काटी और उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये परवेज इलाही साहब की 10वीं गिरफ्तारी है। परवेज इलाही साहब की फैमिली डेफिनेटली परेशान है, उनके डिफरेंट किस्म के बुकला इसमें बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। हर दफा जब परवेज इलाही की इस तरह से गिरफ्तारी होती है तो एक तमस्खर बनता है। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है जहन में, और सोचने का ये सवाल है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट बरसर्क हो गई है, पागल हो गई है, दिमाग घूम गया उनका, कि परवेज इलाही को बार बार गिरफ्तार कर लेते हैं, हर दफा खबर बनती है, चर्चा होता है, डॉन, ट्रिब्यून, नेशन, हर किस्म के अखबारात का इस पे उसकी हेडलाइन लगती है, डॉन में भी लगी है, ट्रिब्यून में भी लगी है। उसके अलावा सैकड़ों जो वेबसाइट्स हैं वो उसे रिपोर्ट करती हैं, और हजारों लोग उसको सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर पे, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक में उसे डिस्कस करते हैं, उसकी वीडियोस बनती हैं। बहुत ज़्यादा जो पब्लिक कमेंटेटर्स हैं, मीडिया के व्लॉगर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, वो उसके हवाले से कमेंट करते हैं, इसको इसकी मजम्मत करते हैं, इसको एक जोक के तौर पे दिखाते हैं। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट का दिमाग खराब हो गया है कि वो बार बार ये चीज़ करते हैं, या इसके पीछे कोई हिकमत अमली है? फॉर इंस्टेंस परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार करके लाना और उनको अटक के जेल में, जहां इमरान खान को भी रखा हुआ है, वहां रखने की क्या वजह है? अभी मुझे नहीं पता कि इस्लामाबाद से दोबारा जब गिरफ्तारी उनकी हुई है एज द रिजल्ट ऑफ द सीटीडीटी, ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी एफआईआर, तो क्या उनको दोबारा अटक जेल में ले गए हैं या उनको किसी और जेल में रखा है? अगर एक बार फिर उनको अटक जेल में ही रखा है जहां इमरान खान को भी मुकैयद किया हुआ है, बंद किया हुआ है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसकी कोई सेंस है। और मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें परवेज इलाही साहब की नेसेसरली जाती तौर पर शायद कोई उनकी हिकमत अमली हो, या उनके खानदान की हिकमत अमली हो, या मुनस इलाही की हिकमत अमली हो, लेकिन मुझे इस्टेब्लिशमेंट की कोई ना कोई हिकमत अमली इसमें जरूर नजर आती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान की एक मुमकिन डिस्क्वालिफिकेशन और वर्स कि इमरान खान नजर ही ना आए सीन के ऊपर, परवेज इलाही और लीडर्स जो हैं उनकी डेंटिंग पेंटिंग करके उनको एक लीडर की शक्ल में खड़ा किया जा रहा है? बिकॉज हर दफा जब परवेज इलाही साहब को इस तरह से, एंड दिस इज द 10th टाइम उनकी गिरफ्तारी होती है,
تو پاکستان تحریک انصاف اپنے آفیشیل پوزیشن، کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اپنا جو ایک نیوز بلٹن رن کرتے ہیں، بڑا اچھا نیوز بلٹن ویسے رن کرتے ہیں، 6-7 منٹ کا ہوتا ہے، ان کو کم از کم دن میں ایک دفعہ، وہ کئی دفعہ نہیں نکالتے پورے 24 گھنٹے میں بھی، لیکن ان کو کم از کم چاہیے کہ ہر 12 گھنٹے کے بعد ایک مختصر 6-7 منٹ کا اس قسم کا بلٹن نکالا کریں. یہ تو بڑی انٹلیکچوئل ویکنس رہی تحریک انصاف کی کہ ان کے پاس اپنا کوئی میڈیا پلیٹ فارم تھا ہی نہیں. اینڈ دس از کوائٹ ریزنیبل میڈیا پلیٹ فارم جو انہوں نے کھڑا کیا ہے. پی ٹی آئی آفیشیل پہ اگر آپ جائیں یوٹیوب پہ تو آپ کو یہ مل جائے گا. بہت زیادہ لوگ اس کو نہیں دیکھتے، میں نے دیکھا اکثر اس کو 6-7 ہزار ویوز ملتے ہیں 24 گھنٹے میں، لیکن یہ انفارمیٹو ہوتا ہے. انہیں چاہیے کہ اس میں سینسیشنل جارگن کو ایوائڈ کریں، خبر دیں، رپورٹ کریں، فیکٹس کو دیں، چھوٹے چھوٹے انٹرویوز رن کریں، میوزک کا استعمال کریں، لیکن اس میں ایڈجیکٹو قسم کی جو ایک بہت ہی ایگزیجریٹڈ قسم کی جو فیلنگ ہوتی ہے اس کا اس میں اظہار ان کو نہیں کرنا چاہیے. بٹ the team that is running this PTI official news bulletin is doing a good job. But that was a digression. Coming back to it کہ PTI official نیوز چینلز پہ اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے، پی ٹی آئی کا جو ٹویٹر ہے وہاں سے کیا جاتا ہے، پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں رؤف حسن صاحب اور لوگ جو ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں. سو ہر دفعہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ایک زیادہ امپورٹنٹ مظلوم وکٹم لیڈر کے طور پر ایمرج کرتے ہیں. کیا یہ محض غصے میں ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو اس چیز کا غصہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو کہا تھا کہ پنجاب کی اسمبلی جنوری میں نہ توڑے، لیکن انہوں نے چونکہ اسمبلی توڑی اور وہ ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے عمران خان سے علیحدگی کی، پریس کانفرنس نہیں کی، اپنے آپ کو ڈسٹنس نہیں کیا، اس چیز کی ان کو سزا مل رہی ہے، اس چیز کا غصہ نکل رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی ہے؟ میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ جنوری کا غصہ اتنی دیر چلنا چاہیے اگینسٹ لیڈر جس کی 50 سال کی 40 سال کی 1960 سے یا 1970 سے آپ کہہ لیں کہ 60 کی دہائی، 70 80 90 کم از کم 50 برس کا جس کا ساتھ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے ساتھ، اس پہ محض ایک ڈیفائنس کا اتنا غصہ ہے. اور وہ ڈیفائنس بھی جب پرویز الہی صاحب نے جنوری میں کی تھی تو بڑی بادل نخواستہ انہوں نے وہ ڈیفائنس کی تھی. بعد میں ان کا ایک مزاحیانہ قسم کا کامنٹ جو ہے وہ لیک ہو گیا تھا، جس میں جب فواد چودھری کی گرفتاری ہوئی تو کہیں پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ انہوں پہلے گرفتار کر لیں دے کہ اسمبلی جیلی پنجاب دی انہوں نے توڑنی پہنتی. تو وہ پھر اس پہ اس وقت فواد چودھری کی جو وائف ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑا ریئیکشن کیا، رد عمل کیا، اور پرویز الہی صاحب نے بعد میں اس کے حوالے سے اپولوجائز بھی کیا تھا. میں اس کا ریفر اس لیے کر رہا ہوں، کوئی میں حساب برابر کرنے کے لیے نہیں کر رہا، میں اپنے انالیسس کو فردر کرنے کے لیے ریفر کر رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب اس وقت عمران خان کی اسرشن کی وجہ سے اور بہت سے اور جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جیسے فواد چودھری جن کا اپنا انالیسس تھا کہ اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کرنا چاہیے، پرویز الہی صاحب اگینسٹ ہز اون بیٹر ججمنٹ مجبور ہوئے پنجاب کی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے. اسٹیبلشمنٹ نوز دیٹ، کسی اور کو پتا ہو نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ نوز دیٹ. اینڈ آف کورس پرویز الہی ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ میری پالیٹکس کی مجبوری تھی اور میں مجبور ہوا اسمبلی توڑنے کے لیے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پرویز الہی نے ایسا کیا جرم کیا ہے جس کی ان کو اس طرح سے سزا دی جا رہی ہے. تو دو ہی آپشنز ہیں، یا تو اسٹیبلشمنٹ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ برسرک ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، they've lost control، quite possible، لیکن مجھے شک ہے کہ شاید ایسا نہ ہو. اور دوسری طرف یہ کہ ایک حکمت عملی ہے جہاں پرویز الہی صاحب کو اس طرح سے ہیوملیٹ کر کے پاکستان تحریک انصاف کی رینک اینڈ فائل میں انہیں ایک ممکنہ پوٹینشیل ریپلیسمنٹ لیڈر کی حیثیت سے کم از کم پنجاب کی حد تک ان کو پریپیئر کیا جا رہا ہے. یہ سیکنڈ ٹائم میں نے اپنے ویلاگ میں اس خدشے کا اظہار کیا. بٹ موونگ فارورڈ لیٹس موو ٹو دی ادر ڈیولپمنٹ جو مجھے دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے لیکن ونس اگین بڑی کنفیوزنگ لگتی ہے. اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل کا اسلام آباد میں ایک بہت بڑا اجلاس ہوا جس میں جو پروونشل بار کاؤنسلز ہیں خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، ان کے نمائندوں نے بھی شرکت کی اور اس اجلاس میں بہت سے فیصلے ہوئے. اب اس کی جو ہیڈ لائن آپ دیکھتے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور بڑی امید افزا ہے، بڑی انسپائرنگ ہے. وہ یہ کہ پاکستان بار کاؤنسل نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ الیکشن 90 دن کی کانسٹیٹیوشن لمٹ کے اندر ہونے چاہیے اور یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. اور اس کے حوالے سے پاکستان بار کاؤنسل 9 سپٹمبر کو ایک پروٹیسٹ موومنٹ لانچ کرے گی، یا اس دن کم از کم پروٹیسٹ کرے گی اکراس دا کنٹری، اور وکلا جو ہیں اس میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اب یہ مجھے اور ساتھ ہی یہ ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں جناب حسن پاشا صاحب، انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فرسٹ امپورٹنٹ ریزولوشن جو پاکستان بار کاؤنسل نے پاس کیا ہے آج 5 سپٹمبر کو، وہ یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کسی سے کنفر کرنے کی، صلاح مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایز پر ہز کانسٹیٹیوشنل responsibility and mandate under Article 48/5 of the Constitution of Pakistan فوری طور پہ 90 دن کے اندر یعنی 9 نومبر 2023 سے پہلے الیکشن کی ایک تاریخ جو ہے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی کو دے دینی چاہیے.
اب یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جو چیز مجھے اس میں تھوڑی سی پریشان کن لگتی ہے وہ 2 پوائنٹس ہیں. پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ، جو چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے، جناب حسن پاشا صاحب، جو پچھلی سپریم کورٹ کی جتنی بھی پروسیڈنگز ہوتی رہیں الیکشن کی تاریخوں کے حوالے سے، پنجاب و کے پی، وہاں پر بھی یہ پریزیڈنٹ تھے میرا خیال ہے، اور پھر جب مختلف سپریم کورٹ کے اندر اور کیسز کی بحث ہوتی رہی گزشتہ چند مہینوں میں، جہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے یا مختلف جو اور چیزیں تھیں ججز کے حوالے سے، وہاں پاکستان بار کونسل کے حسن پاشا صاحب اور ان کے جو وائس چیئرمین والا جو کوئی بھی ہیں، جو سیکرٹری ہیں، ان کی پوزیشن جو تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتی نظر آئی. ان کی پوزیشن وہ نہیں تھی جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عابد زبیری صاحب اور ان کے لوگوں کی پوزیشن تھی. ان کی پوزیشن ان سے 180 ڈگری اپوزٹ تھی. تو آج 5 سپتمبر 2023 کو یہ چینج آف ہارٹ جو ہے پاکستان بار کونسل کا، جس میں نہ صرف انہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن کی ڈیمانڈ کی ہے، بلکہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جنرلز اور جج صاحبان ہیں ان کی پریویلیجز جو ہیں وہ بھی ہمیں نامنظور ہیں. خاصی اسٹرانگ قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں، اور جب اچانک ہی کہیں سے بہت ہی اسٹرانگ قسم کی اسٹیٹمنٹس آنے لگ جائیں، معید پیرزادہ اچانک گالیاں نکالنے لگ جائے، عورتوں کے خلاف بولنے لگ جائے اور بڑی ایسی چیزیں شروع کر دے، پتہ نہیں کیا کرے جو وہ روٹین میں نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ آپ سب کو شک ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے، کہ دماغ خراب ہو گیا ہے، تبدیلی ہو گئی ہے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، ہوا کیا ہے یہاں پہ. اب یہاں پر کیا ہوا ہے کہ پاکستان بار کونسل، کیا پاکستان کی بہت سی لاجیکل وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ پاکستان بار کونسل کے جو ریپرزنٹیٹیوز اور جو اس کی ذیلی بار کونسلز ہیں، کے پی کی، پنجاب کی، سندھ کی، بلوچستان میں، انہوں نے آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. انہوں نے جو فیڈرل لیڈرشپ ہے، سینٹرل لیڈرشپ ہے، اس کو شرم دکھائی ہے، آئینہ دکھایا ہے. ان کی ایک فیلنگ دیکھ کے پاکستان بار کونسل کے چیئرمین جو ہیں انہوں نے یہ پوزیشن اختیار کر لی ہے، یا اس کے اندر ایک کوئی ڈفرینٹ قسم کی اسٹریٹجی ہے. فار انسٹنس ہم جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، خود نہیں خالی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو تاریخ دے دینی چاہیے. لکس ویری گڈ، بٹ وی آلسو نو کہ پریزیڈنٹ کو تو گن کی پٹی پہ تو پستول رکھا ہے. جو میٹنگ ہوئی 23 اگست کو، اس کے بعد 1 سپٹمبر کو وہاں پر پریزیڈنٹ کو بابر کروایا گیا ہے، اس کے حوالے سے اسٹوریز چھپائی گئی ہیں کہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، صرف کھانا پینا کرنا چاہیے، ٹوائلٹ جانا چاہیے، اس کے آگے پریزیڈنٹ کا کوئی کام ہے نہیں ہے پاکستان میں. اور اب اس ہفتے سے جو شروع ہو رہا ہے تو پریزیڈنٹ تو 9 سپٹمبر کے بعد محض ایک کہا گیا کہ آپ تو ایک انٹرم پریزیڈنٹ ہوں گے، اور پاکستان میں ایک انٹرم پرائم منسٹر بھی ہے، ایک انٹرم پریزیڈنٹ بھی ہے، اور پریزیڈنٹ کو روک دیا گیا. اور ابھی تک پریزیڈنٹ نے وہ خط جس کے بارے میں پہلے چرچا تھا کامران یوسف صاحب کی سٹوری میں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے خط لکھنے والے تھے، پریزیڈنٹ نے وہ خط لکھا بھی نہیں ہے. تو پریزیڈنٹ کے اوپر ہی جب بار کونسل ملبہ ڈالتی ہے کہ پریزیڈنٹ پہلے تاریخ دے دیں، تو بھی مجھے تھوڑی سی مطلب کچھ میری گھنٹی سی بجتی ہے ٹون کر کے کہ واٹ از ریئلی ہیپننگ دیئر. لیکن خاص کر کے جنرلز اور ججز کی پریویلیجز کے خلاف پاکستان بار کونسل کو سڈنلی ہوشیاری آ جانا، اٹھ جانا، ان کا خیال آ جانا، اس سے بھی مجھے پریشانی ہوتی ہے. ساتھ ہی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کوئی خبر نہیں آ رہی کہ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جس 7 سپتمبر کے جس اجلاس اور پروٹیسٹ کا چرچا ہم نے چند دن پہلے سنا تھا، اس پہ کیا پروگرس ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ان پاکستان بار کونسل جو ہیں پی بی سی، ان کی پوزیشنز 180 ڈگری 180 ڈگری اپوزٹ ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وکلا کی ایک پاپولر لیڈرشپ کو گین کر رہی ہے. جب حامد خان صاحب نے ایک پریس ٹاک کی، پریس کانفرنس کی، 40 منٹ پلس کی، بہت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی. یہ وہی پریس کانفرنس تھی جس میں حامد خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان آرمی کے آفیسرز اور ان کا انسٹیٹیوشن جو ہے، دے آر اے کریشن آف دی کانسٹیٹیوشن، دے آر ناٹ ابو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، دے آر ناٹ ابو دا لا. آرمی اور اس کی جتنی بھی پاورز ہیں جو ڈیرائیو کی جاتی ہیں، وہ کہیں کسی ویکیوم سے یا یونائٹڈ اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن سے یا برطانیہ کے کسی قانون سے ڈیرائیو نہیں کی جاتی، برٹش انڈیا کے قانون سے ڈیرائیو نہیں کی جاتی، ہندوستان کی پارلیمنٹ سے یہ پاورز ڈیرائیو نہیں کی جاتی. جن پاورز کے تحت آرمی ایکٹ آپریٹ کرتا ہے، جن پاورز کے تحت پاکستان کا آرمی چیف اپنی پاورز، اپنی رسپیکٹ اور اپنی پریسٹیج ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ ساری کی ساری پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے ڈیرائیو کی جاتے ہیں. یہ حامد خان صاحب نے اس میں کہا، بہت امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی ان کی، بہرحال اور بہت کم لوگوں نے دیکھی فون پر. لیکن اس کے بعد اب 7 کو اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک انیشیٹو لے رہی ہے، تو اس کے ساتھ ہی پاکستان بار کونسل کو سڈنلی ہوشیاری آ جانا، غیرت آ جانا، مجھے تھوڑا سا حیران کن لگتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو پوزیشن لے رہی ہے لیڈرشپ کی پولیٹیکل، اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، ڈائلیوٹ کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے پاورز دیٹ بی نے پاکستان بار کونسل
اور ان کے چیئرمین جناب حسن پاشا صاحب کو انہوں نے لانچ کیا. بیکاز لوگوں کے خیالات ایک دم بدل نہیں جاتے, بڑی گریجول ایولیوشن ہوتی ہے خیالات کی. ایک دم سڈنلی نہیں ہوتا کہ آپ منڈے مارننگ میں اٹھیں اور آپ کو اچانک ہی کوئی خیال آ جائے کہ جناب آج منڈے مارننگ سے میں پیٹریٹ ہو گیا ہوں, نیشنلسٹ ہو گیا ہوں, میں منڈے مارننگ سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. یہ گریجول آپ کو نظر آتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہر آنے والے دن, ہر ہفتے میں آپ کی تھاٹس جو ہیں وہ ایوالو کرتی ہیں, جیسے بہت سے لوگوں کی میڈیا میں تھاٹ نے ایوالو کیا, اس کا ارتقا ہوا ہے گزشتہ 18 مہینے میں, اور وہ آپ کو نظر آتا ہے. اور وہ 18 مہینے سے پہلے بھی ان کے اندر اس کے جراثیم اور جز بز اور تھنکنگ اور ریفلیکشن جو ہے ہو رہی تھی. تو پاکستان بار کونسل کی جو یہ پوزیشن ہے جس کو بڑا سراہا جا رہا ہے, مجھے تھوڑی سی جو ہے عجیب لگتی ہے. ابھی میں آ جاؤں کہ اس چیز میں ایک سیکنڈ. اچھا, اب تیسری جو ڈیولپمنٹ ہے, سوری فار دس انٹرپشن, جو تیسری ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے جہاں سپریم کورٹ کے حوالے سے ہیڈ لائن لگی ہیں, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ان کا نیب کی امینڈمنٹس کے حوالے سے جو عمران خان اور تحریک انصاف نے پٹیشن ڈالی تھی, جس کی 50 ہیئرنگ اور سماعت جو ہیں ہوئی ہیں بٹوین جولائی 2022 سے لے کر اب, یعنی 1 سال اور 2 مہینے کے اندر, اس کا شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر سپریم کورٹ بہت جلدی ایشو کر دے گی. شاید آج رات کو کر دے, اب تو رات ہو گئی, ابھی تک تو نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ کل وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ جو شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر جو ہے, اس کا مطلب لمبا نہیں ہوگا, ایک بڑا حتمی قسم کا ڈیسائزو آرڈر جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کر دے گی. اب اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب نیب کے قوانین کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے جو پی ڈی ایم کی پارلیمنٹ تھی, اس نے قانون سازی کی, جس کے نتیجے میں اس کی جو حد تھی اس کو 500 ملین یعنی 50 کروڑ سے نیچے کے انہوں نے کیسز کہا کہ نیب 50 کروڑ سے کم کی کرپشن ہوگی. ویسے بھی جو پاکستانی کرنسی کے حالات جا رہے ہیں تو 50 کروڑ کی کرپشن تو میں اور آپ لوگ بھی کرنے لگ جائیں گے بہت جلدی. جس قسم کے حالات جا رہے ہیں, 1-2 لیپ ٹاپ میں ہی 50 کروڑ روپے پورے ہو جائیں گے. ایک گاڑی میں, ایک لیپ ٹاپ کے اندر ایک بنگلہ تو باہر ہو جائے گا 50 کروڑ سے. اسلام آباد کے F6 F7 F8 کے اکثر بنگلے جو ہیں وہ, جب میں پاکستان میں تھا بھی ان دی فنی ریپبلک آف پاکستان, تو بھی وہ 1-1 ارب روپے کے قریب پہنچ گئے تھے, جو 2-2 4-4 کنال کے بنگلے ہیں F6 میں. تو یہ تو بھی پتہ نہیں کتنے کتنے ارب کے ہو جائیں گے. تو 50 کروڑ تو واقعی میرا خیال ہے پی ڈی ایم نے صحیح ہی امینڈمنٹ کی تھی کہ ہماری اتنی چھوٹی سی جو کرپشن ہے لوگوں کی, 50 کروڑ تو کوئی چیزیں نہیں بنتی. بہرحال انہوں نے اس کی حد مقرر کر دی. اس کے بعد یہ تھا کہ بہت سے کیسز جو ہیں جن کو نیب نہیں سنے گا, جو اس حد میں نئے قوانین کی زد میں نہیں آتے, انہیں واپس ڈفرنٹ عدالتوں کو, FIA اور پولیس کو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے بھیج دیا گیا نیب کے ایمبٹ سے, جس میں آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے بہت سے کیسز کا چرچا ہے. وہ کہ اس میں نواز شریف صاحب کے کیسز وغیرہ نظر نہیں آئے مجھے, بہرحال اس کا بہت چرچا ہے. تو اس پہ عمران خان نے خواجہ حارث صاحب کو اور ان کی فرم کو لے کر ایک بہت بڑا مقدمہ کیا, اور خواجہ حارث صاحب بڑی اچھی فیس چارج کرتے ہیں, اور امریکہ کے اندر اور برطانیہ میں بیٹھے ہوئے بہت سے پاکستانی امریکن بیچارے بھیج کے وہ فیسیں کنگلے ہو گئے اس حوالے سے. لیکن یہ انہوں نے پٹیشن ڈال دی, اور اس پٹیشن کی 50 ہیئرنگز جو ہیں ہوئی ہیں, اور اس کا جو بینچ ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں, چیف لیڈ کر رہے تھے اور لیڈ کر رہے ہیں آنریبل چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب. ان کے ساتھ ون آف دا موسٹ سینئر آف دا ججز اعجاز الاحسن صاحب, اور تھرڈ اس میں ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو رکھنے والے جج ہیں جناب منصور علی شاہ صاحب, جو اکیڈیمکلی ان کی بڑی تعریف ہوتی ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس وقت وہ PMLN اور اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتے ہیں. اب اس میں جو بحث ہوئی اس میں منصور علی شاہ صاحب نے کم از کم 2 قسم کے نقطے اٹھائے. ایک, انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں بار بار اس کو اسکریچ کرتا ہوں, بہت زور لگاتا ہوں دیکھنے کے لیے کہ یہ نیب کی امینڈمنٹس میں ایسی کیا چیز ہے جو اتنی سبسٹینشیل ہے, جس میں اتنی کھپ ہے, اور اگر اس میں کچھ سیاستدانوں نے اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے اور اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے اس میں امینڈمنٹ کر بھی دی ہے, تو اس کا تو بہتر حل یہ ہے کہ اس کو واپس بھیج دیا جائے, اور نئی آنے والی پارلیمنٹ جو ہے وہ ان سیاستدانوں کو الیکٹ نہ کرے. مطلب ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پبلک کانشیسنس جو ہے اور اویئرنیس اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ جب لوگوں کو پتا ہو کہ کون سے لوگ کرپٹ ہیں, ان کو وہ لوگ سلیکٹ نہ کریں, اور نئی جو پارلیمنٹ ہے وہ اس ایشو کو دوبارہ ڈسکس کرے. اس سے سپریم کورٹ کے لیول میں اس میں کیوں سپریم کورٹ کو انوالو کیا جاتا ہے, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کا. اور دوسری منصور علی شاہ صاحب کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ اس کے اوپر ایک فل بینچ ہونا چاہیے. ایک طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ بالکل ہی ان امپورٹنٹ ہے اور اس کو واپس پارلیمنٹ کے پاس بھیج دینا چاہیے. دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ مائنڈ ایکسرسائز کرنے کے لیے 3 ممبر کا بینچ نہیں ہونا چاہیے, اس پہ فل کورٹ بینچ ہونا چاہیے. ابھی پچھلے 3-4 دن میں جو پروسیڈنگ ہوئی اس میں بھی منصور علی شاہ صاحب نے اس چیز کے اوپر بہت زور دیا. تاہم چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ چونکہ میں اب جا رہا ہوں, ریٹائر ہو رہا ہوں 16 سپٹمبر کو, اور یہ کیس جولائی 2022 سے چلا آ رہا ہے, تو ہمیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اب اس میں کوشچن ہے کہ فیصلہ وہ کیا کریں گے. کیا وہ منصور علی شاہ صاحب والی لاجک کو اپلائی کریں گے کہ یار اس کو واپس بھیج دینا چاہیے,
شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر میں، یا وہ شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر میں یہ کہیں گے کہ نیب کی جو امینڈمنٹس کی ہیں پی ڈی ایم کی پارلیمنٹ میں یہ آئین کی اسپرٹ کو وائلیٹ کرتی ہیں، جیسے کہ عمران خان کہتے تھے کہ یہ کرپشن کو انکریج کرتی ہیں، کیا فیصلہ کریں گے؟ ان اینی کیس سپریم کورٹ کا فیصلہ پوائنٹر ہوگا. کیا سپریم کورٹ اس فیصلے کے ذریعے کانفرنٹیشنل ایٹیٹیوڈ رکھے گی، یعنی سپریم کورٹ اپنے آپ کو اسرٹ کرے گی، کانفرنٹیشن کرتی نظر آئے گی، یہ سپریم کورٹ ایک لو پروفائل رکھے گی؟ اب ذہن میں رکھیں کہ دس از 5 سپٹمبر 2023 ختم ہو گیا. کل 6 ستمبر 2023 جو ہے شروع ہو رہا ہے، جو پاکستان کا لیجنڈری ڈیفense ڈے ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس ڈیفenس ڈے کو اس دفعہ لوگ کس طرح سے منائیں گے. لیکن اور 16 ستمبر کو یا اس سے پہلے چیف جسٹس جو ہیں ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے. سو لیس دین 10 سمجھیں کہ 7-8 ان کی ورکنگ ڈیز جو ہیں رہ گئے ہیں، اور بہت سی پٹیشنز ان کے سامنے آ رہی تھیں 90 ڈے کی کانسٹیٹیوشن لمٹ کے حوالے سے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور اس پہ چر مرمر جو ہے وہ ہو رہی. ابھی تک سپریم کورٹ نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا. ٹھیک، اس کیس میں کیا کرے گی سپریم کورٹ؟ ایک بینگ کر کے اپنے آپ کو اسرٹ کرے گی یا اس میں لو لائے کرے گی؟ وہ جو اگلے کیسز ہیں ان کو سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے، وہ نہیں کرتی. یہ اس وقت ایک کوشچن ہے پوائنٹر میں. میری پرسنل فیلنگ اور انالیسس یہ ہے کہ عمران خان نے نیب کے ان چیزوں کو، جن پرنسپلز، پریسیپٹس اینڈ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ پہ چیلنج کیا تھا، وہ بہت حد تک مدھم ہو گئے ہیں. وہ اپنی امپورٹنس اور ٹریکشن لوز کر چکے ہیں. پاکستان کی پالیٹکس میں اتنا کچھ ہوا ہے گزشتہ 18 مہینے میں کہ یہ پوائنٹ کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف والا نے بڑی کرپشن کی ہے، یہ کرپشن کا فائدہ اٹھائیں گے، یہ پبلک آفیشلز کی بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور نیب کے قوانین میں جو امینڈمنٹ کی ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا رسک ہے، اس کی کوئی خاص انٹیلیجبل قسم کی ریزوننس جو ہے مجھے اب نظر نہیں آتی، کیونکہ اتنا کچھ ہوا ہے. یعنی آپ کو انگلی میں جو چوٹ لگے یا آپ کے بازو پہ جو چوٹ لگے وہ اس وقت امپورٹنس کھو دیتی ہے جب آپ کے جسم میں 25 اور فریکچر بھی ہو جائیں، اور آپ کا لہو لہان آپ ہو جائیں، یا آپ کی برین انجری ہو جائے، یا آپ کی میموری اس طرح سے ختم ہو جائے، یا آپ کا کوئی گردہ ہی لے کے دھڑ جائے، تو اس کے بعد آپ کا جو فریکچر بازو کا ہوگا، یہ انگلی کا جو فریکچر ہوگا، اس کی کتنی ایک امپورٹنس جو ہے وہ بچ جائے گی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ویسے ہی انفریکٹوس جو ہے ساری چیز ہو چکی ہے. اور اسی حوالے سے اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ میں نے پیپلز پارٹی کے ایک ایسے سورس پرسن کو، جن کا پیپلز پارٹی کی ہائی لیڈرشپ کے ساتھ بہت تعلق ہے، بہت ایکسیس ہے ان کی، معاملات سے بہت فیملیئر ہیں، ویری انٹیلیجنٹ اینالسٹ اینڈ پیپلز پارٹی سپورٹر سے میں نے پوچھا کہ یہ جو پیپلز پارٹی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے سندھ کے اندر مار دھاڑ شروع کر لی ہے، اور جو پیپلز پارٹی 90 دن کی کانسٹیٹیوشن لمٹ میں الیکشن کروانے کی بات کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کی بہت سی اہم لیڈرشپ خاموش ہے، بہت سی لیڈرشپ جو ہے دبئی جا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور شازیہ مریر اور کے خلاف ہم سن رہے ہیں کہ کیسز ویسز ہیں، وہ کس حد تک ٹرو ہیں. تو میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ایم ایل این کا جو ہے رفٹ ہو گئی، جیسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا؟ انہوں نے مجھے بڑا سینیکل سا، بڑا ایک کرٹ سا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بیسکلی ہوگا یہ کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ فل کنٹرول کر لے گی. جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اب مسلسل مکمل سے زیادہ کنٹرول لے لیں گے، اور بہت جلدی آپ یہ دیکھیں گے اگلے آنے والے سالوں کے اندر. بڑا سینیکل کامنٹ کیا کہ مریم نواز، بلاول اور عمران خان مل کے ایک سیکنڈ ایم آر ڈی بنائیں گے، نیو ایم آر ڈی، اور پھر یہ مل کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جلوس نکالیں گے اور جلسے کریں گے. اور یہ کیوں ہے؟ انہوں نے اس کی ریزننگ یہ دی، اس لیے کہ عمران خان کو جب سمجھ آنی چاہیے تھی اس وقت عمران خان نے پی 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 ایم ایل این اور باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ الحاق اور اتحاد نہیں کیا اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ. اور عمران خان نے اپنی ذاتی جو گاڑی چلائی along with the establishment، اس سے اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان نے پاکستان کی پالیٹکس میں اسپیس دی، پینیٹریشن دی، امپاور کیا، اس کا سائز جو ہے وہ بہت بڑا کر دی. اس آرگومنٹ میں خاصی جان ہے. تھوڑا سا پرابلم اس میں یہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ دکھانے شروع کیے تو انہوں نے پی ایم ایل این اور پی 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 کی بھرپور مدد سے دکھائے، اور عمران خان نے اتنے ظلم و ستم نہیں کیے تھے. عمران خان نے جو کچھ بھی کیا تھا پی ایم ایل این پی 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 کے ساتھ، اس سے 1000 گنا بڑھ کر اسٹیبلشمنٹ نے اور پی ڈی ایم نے پچھلے 18 مہینے میں ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے. اور کسی بھی سٹیج کے اوپر پی ایم ایل این کے اور پی 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 کے کسی بھی فالوور کے اندر کوئی ضمیر یا ضمیر نام کی کوئی چیز یا ضمیر کا کوئی ٹکڑا یا کم از کم کڈنی ہی ان کی الائیو ہو جاتی، ایسی چیز ان کی جو نہیں ہوئی. تو اس میں صرف عمران خان کو بلیم کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں بنتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی ڈیبیٹ پہ بہت کچھ رہتا ہے، لیکن بہرحال پاکستان کی جو سم ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پالیٹکس کیا ہے، حقیقتیں کیا ہیں، کرپشن کا کیا رول ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے، سینس آف ڈائریکشن کیا ہے، ہسٹری کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، ایکچوئل چیلنجز کیا ہیں، اس کے بارے میں بہت کنفیوژن رہی ہے. اور اسی حوالے سے میں ایک چھوٹا سا ذکر کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں. ایک ہمارے اس جو یوٹیوب چینل ہے، اس کے ایک بڑے ڈیڈیکیٹڈ ویور ہیں
जिनका नाम उनके कम अज कम कमेंट से पता चलता है, मुलाकात तो मेरी उनसे नहीं है, शाहरोज अमीर, और बहुत ही मैच्योर, बहुत ही सेंसिबल, बड़ी इन डेप्थ वो कमेंट करते हैं जब वो कमेंट करते हैं। जो पिछला वीलॉग है वो उनका मैं चाहता था कि पिन करूं, लेकिन वो चूंकि एक कमेंट के ऊपर वो कमेंट था, मैंने उसको पिन करने की कोशिश की, बट एज पर दी यूट्यूब बायलॉज में उसे पिन नहीं कर सका, वरना दैट वाज एन एक्सीलेंट एनालिसिस, मच फूड फॉर थिंकिंग। और मैं वो आपको उसका जिक्र कर दूं कि वो क्या था। उन्होंने कहा कि मुझे ये खौफ है, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से 1971 के धचके और झटके के बाद पाकिस्तान की रीजनल एंड ग्लोबल ऑर्डर में अहमियत बिल्कुल बहुत कम रह गई थी, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई थी, इसी तरह गुज़िश्ता 18 महीने में जो कुछ हुआ है, इससे पाकिस्तान की ओवरऑल इंपॉर्टेंस जो है उस बहुत कम हो गई है। उसकी अहमियत, इंपॉर्टेंस, उसकी जो स्टैंडिंग है दुनिया के अंदर, कि दुनिया उसको कैसे देखती है, उसमें शदीद कमी आई। इस पर थोड़ा सा मैं अब इसको एक्सप्लेन कर दूं कि वो क्यों सही कह रहे हैं। कई दफा लोग ये कहते हैं, मैंने देखा बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार लोग, अभी मुझे किसी ने कहा था कि मैंने पूछा उनसे कि आपके ख्याल में वाशिंगटन और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में क्विड प्रो को क्या है, तो उन्होंने मुझे 2-3 दफा उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि पाकिस्तान जो है यूक्रेन को स्मॉल वेपन्स सप्लाई कर रहा है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज को इस वक्त मैन्युफैक्चर नहीं करते, और यूं एक नया रिलेशनशिप जो है वो डेवलप कर गया है, एंड सो ऑन। और ये कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को कंफ्रंट नहीं करेगा। मेरे ख्याल है ये बहुत लिमिटेड सिंगुलर एंगल का कमेंट है, और बहुत से लोग अभी तक इसी में फंसे हुए हैं। असल पिक्चर खासी बड़ी है। असल पिक्चर वो है जो शाहरोज अमीर कहते हैं। 1971 से पहले जो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन फेडरल फ्रेमवर्क था, उसका एक सिरा सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के साथ था, दूसरा फुटहोल्ड पाकिस्तान का ईस्ट एशिया के अंदर था, इंडोनेशिया, बाली के साथ था। पाकिस्तान बिफोर 1971 जो इनिशियल रिपब्लिक थी पाकिस्तान की 1947 से 1971 तक, वो एक टेट्रा उसको कह लें बाई हेडेड पॉलिटिकल कंट्रैप्शन थी, जो दुनिया के 2 इंपॉर्टेंट रीजन्स के अंदर उसकी सिविलाइजेशनल, कल्चरल, पॉलिटिकल प्रेजेंस थी। उस जमाने में पाकिस्तानी इंडोनेशिया, बाली में भी टूरिज्म करने के लिए जाया करते थे। वो जो पाकिस्तान था उसको अमेरिका, बरतानिया, रशिया, चीन, यूरोप, बाकी तमाम ममालिक की जो फॉरेन ऑफिसेज हैं और वहाँ के जो बिजनेस कॉरपोरेशन हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से, क्यूरियोसिटी से, बहुत सीरियसली उसको देखते थे। अगर आप लेट 60s के, रिसेंटली मैं खरीद नहीं सका पुराने न्यूज़ वीक, मेरी बेटी कहीं काम कर रही थी, किसी लाइब्रेरी के अंदर इंटर्नशिप कर रही थी, वहाँ लाया, लेकिन इससे पहले कि मैं वहाँ पहुँचता वो सारे न्यूज़ वीक और टाइम्स मैगजीन और रीडर डाइजेस्ट के पुराने जो एडिशन थे वो बिक गए, उन्होंने बेच दिए, वो खाली करना चाह रहे थे अपने डेस्क को। लेकिन वहां से वो इमेजेस खींच के लाई, और वो इमेजेस पाकिस्तान के बारे में जो स्टोरीज छपती थी कि 60s में अमेरिकन मीडिया पाकिस्तान को बहुत रिस्पेक्ट से देखता था एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, a country that was spread across different regions of the world, जिसकी पॉपुलेशन थी। 1971 के बाद यकसर, और 1971 के हालात से पहले सारे फॉरेन ऑफिसर्स ने अपनी असेसमेंट्स कर ली थी, और उनको समझ आ गया था कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो चेंज हो रहा है और बहुत ही गैर महफूज है। अब जो हमारे सादा इनोसेंट लोग हैं, अगर उर्दू में आप देखें तो वो पुरानी आपको बहुत सी ऐसी राइटिंग्स मिलेंगी कि जी हमने चीनी एम्बेसडर एंड टाइम पे उसको कहा, चीन इंटरवीन कर सकता था, अमेरिका इंटरवीन कर सकता था, 7th फ्लीट आया तो 7th फ्लीट ने कुछ नहीं किया, ये अमेरिका की साजिश थी, ये भुट्टो की साजिश थी। दिस इज वंस अगेन मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ। सूरत हाल ये है कि 1971 की जंग जो ऑफिशियल शुरू हुई समवेयर इन द एंड ऑफ नवंबर और इन द 1st और 2nd दिसंबर 1971, उससे पहले ही अमेरिका, बरतानिया, चीन, रशिया सब ने ये असेसमेंट कर ली थी कि फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान इज अ डन डील, इज अ गॉन थिंग, एंड पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तानियों ने इस सूरत हाल को इतनी बुरी तरह से मिसमैनेज कर दिया है और इतना एक क्राइसिस खड़ा कर दिया है ह्यूमन राइट का, और हिंदुस्तान को इतना मौका दे दिया है कि वो हिंदुस्तान ये पहली सीरियस इंटरवेंशन थी जिसमें एक दूसरे मुल्क ने एक यूनाइटेड नेशन के मेंबर को इंटरवीन करके डिसमेंबर किया। और ये अगर अमेरिका की आप बहुत अच्छी किताबें देखें उसके बाद जो छपी हैं तो उसमें ये क्लियरली लिखा है कि ये बहुत बड़ी वायोलेशन थी अक़वाम मुत्तहिदा की। लेकिन साथ ही ये कि हिंदुस्तान ने पूरी साजिश करके ये गेम खेल के एक पूरा बहुत परफेक्ट अपना केस भी इस्टेब्लिश कर लिया था, जिसमें कोई अमेरिका, कोई बरतानिया, कोई चीन, बल्कि चीन और अमेरिका दोनों सिंपैथेटिक थे, वो उसको इंटरवीन नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट जब 7th फ्लीट भेजा गया और किसिंजर और निक्सन की जो डिप्लोमेसी थी ड्यूरिंग द वॉर एंड आफ्टरवर्ड, वो ये थी कि इंदिरा गांधी को ये बावर करवाया जाए कि यस यू हैव टेकन ईस्ट पाकिस्तान बट हैंड्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। ये उस वक्त की सारी कहानी है, अगर आप इसको मैच्योर तरीके से समझ सके। बहरहाल पाकिस्तान इमर्ज एज वेरी डिमिनिश स्टेट।
اسی طرح سے گزشتہ 18 مہینے میں جس طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستان کی ایلیٹ نے پاکستان کی پولیٹکس کو اور اکانومی کو مینج کیا، خاص کر کے پولیٹکس کو، اس سے پاکستان کا اوور آل سائز جو ہے وہ بہت چھوٹا رہ گیا ہے. اب اس اسٹیج پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ریجن میں، دنیا میں، مڈل ایسٹ میں، انڈیا کے حوالے سے جو ساری موومنٹس ہو رہی ہیں، اس میں پاکستان کی کوئی کسی قسم کی امپورٹنس نہیں. No one is prepared to take Pakistan very seriously. This is the real impact. اب یہ محض ہو گیا ہے دھکے سے. یہ پاکستان کے اندر بعض لوگ اعلی کار بنے ہیں، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے. بہت دفعہ آپ کو استعمال کرتا ہے ماسٹر جو موور ہوتا ہے شطرنج کی بازی میں، اس کے مہروں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس چیز کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہے. بٹ یہ وہ بگر پکچر ہے جسے ہمیں غور سے سوچنا چاہیے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.